बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं आफाक सन सीरीज़ की जमात पंजम की माशरती उलूम की किताब का चौथा बाब, जो कि है तारीख़। इसमें जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे वो हैं यूनानी, रूमी और गंधारा तहज़ीबें। उसके अलावा क़याम पाकिस्तान में इलाक़ों और सूबों की शिरकत और जद्दोजहद, और सर सैयद अहमद ख़ान, बेगम राना लियाकत अली ख़ान और बेगम जहाँ आरा शाहनवाज़ की खिदमत। आइए पहला सबक शुरू करते हैं, जो कि है इंसानी तहज़ीब का आगाज़। इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि यूनानी, रूमी और गंधारा तहज़ीबों की नुमायाँ ख़ुसूसियात बयान कर सकें। सबसे पहले शुरू करते हैं यूनानी, रूमी और गंधारा तहज़ीबों में सबसे पहले आएगी यूनानी तहज़ीब। कदीम यूनानी लोग 1600 कबल मसीह में यूरोप के बहीरा रूम के किनारे आबाद थे। यूनान अपने बुलंद व बाला पहाड़ों, अजीम समंदरों और ख़ूबसूरत जज़ीरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। कदीम यूनान उस वक्त एक ताकतवर और अजीम सल्तनत समझा जाता था। इस तहज़ीब की अपनी ख़ुसूसियात थीं। कदीम यूनान के लोग मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता थे। अक्सर लोग किसान, माहीगीर और ताजर थे। उसके अलावा कुछ लोग फ़ौजी, दानश्वर, साइंसदान और फ़नकार भी थे। कदीम यूनानी तालीम याफ्ता और हुनरमंद थे। उन्होंने बहुत सारी इजादात की। मिसाल के तौर पर पनचक्की, क्रेन, घंटी वाली घड़ी, मिनारा और घर गर्म रखने के मरकज़ी निज़ाम उनकी अहम इजादात हैं। ये इजादात आज भी किसी न किसी शक्ल में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। बात करते हैं रूमी तहज़ीब की। रूमी तहज़ीब का आगाज़ 753 कबल मसीह में हुआ। सल्तनत रूम की बुनियाद उसके पहले बादशाह रोमुलस ने रखी थी। कदीम रोम इटली में दरियाए टाइबर के एक छोटे से कस्बे से फैल कर एक वसी सल्तनत बन गया। रूमियों ने अपनी सल्तनत को वसअत देने के लिए ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और कई जंगें लड़ीं। वो यूनानियों से ज़्यादा ताकतवर थे। उनके पास जंग के जदीद हथियार भी मौजूद थे। सिकंदर आज़म की मौत के बाद यूनान में खाना जंगी शुरू हो गई। रूमियों ने मौका पाकर यूनानी शहर मकदूनिया पर हमला किया और 146 कबल मसीह में पूरे यूनान पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह यूनानी तहज़ीब का ख़ात्मा हुआ। रूमियों ने रूमी सल्तनत को बहुत वसअत दी। 117 तक उन्होंने बहेरा रोम के आसपास के तमाम इलाक़ों और यूरोप के दीगर हिस्सों, जो कि इंग्लैंड, वेल्स और अब स्कॉटलैंड हैं, उन पर अपना राज कायम कर लिया। रोम, जो इस वक्त इटली का दारुल हुकूमत है, रूमी सल्तनत का मरकज़ था। अब गंधारा तहज़ीब के बारे में बात करते हैं। गंधारा एक कदीम तहज़ीब थी जिसका आगाज़ 600 कबल मसीह में हुआ। गंधारा तहज़ीब जिस खित्ते में परवान चढ़ी, वो खित्ता अब मौजूदा पेशावर, सवात और काबुल की वादियों पर मुश्तमिल था। 522 से 486 कबल मसीह तक इस खित्ते पर ईरान की हुक्मरानी रही। 326 और 327 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने इस इलाके को फ़तह कर लिया। उसके बाद इस इलाके पर हिंदुस्तान के मौर्य ख़ानदान का राज रहा। चंद्रगुप्त मौर्य उस वक्त का मशहूर बादशाह था। आइए मश्क की जानिब बढ़ते हैं। आपके सामने एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपने यूनानी और रूमी तहज़ीबों की टाइमलाइन को मुकम्मल करना है। आप अपना सबक दोबारा पढ़िए और फिर इस टाइमलाइन को मुकम्मल कीजिए। आगे चलते हैं। सबसे पहले दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। जी, यहाँ पर हमें सवाल दिए गए हैं और उनके आगे कुछ ऑप्शंस हैं। हमने जो दुरुस्त ऑप्शन है उसका इंतखाब करना है। जैसा कि सबसे पहले अगर मैं आपके लिए एक पढ़ लेती हूँ। रूम की बुनियाद रखने वाले बादशाह का नाम था। जी, यहाँ पर 4 हमें ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें से जो दुरुस्त है हम उसको चूज़ करेंगे। जैसे कि इसमें दुरुस्त कौन सी है? जी, रोमुलस। जी, उसके बाद अगला पढ़ते हैं। एक और मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। बुद्धमत के बानी थे। जी, आप इन चारों में से देखिए, गौतम बुद्ध, सिकंदर आज़म, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। जी, गौतम बुद्ध, बिल्कुल सही। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ جی اب آپ کے سامنے کچھ کالم الف میں لفظ لکھے گئے ہیں اور کچھ کالم بی میں لکھے گئے ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور پھر ان کو میچ کر دینا ہے۔ جیسا کہ ایک میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ جی ٹیونک جو تھا وہ کس کا لباس تھا؟ جی ٹیونک جو تھا وہ رومی جو لوگ تھے ان کا روایتی لباس تھا۔ جی اب آگے چلتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ آپ کے سامنے 5 سوالات ہیں، آپ نے ان کے مختصر جواب دینے ہیں۔ جس طرح کہ ایک میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں، قدیم یونانیوں کی چند ایجادات کی فہرست بنائیے۔ جی ابھی ہم نے پڑھا کہ یونانیوں کی جو ایجادات تھیں ان میں پن چکی تھی، گھڑی تھی، جی بالکل صحیح، اور اسی طرح آپ نے باقی کی ایجادات بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اور باقی کے سوالات بھی آپ پڑھیے اور ان کے جواب دیجیے۔ آگے چلتے ہیں۔ جی درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیجیے۔ اب یہاں پر 2 سوال دیے گئے ہیں جن کے آپ نے تفصیلی جواب لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یونانی، رومی اور گندھارا تہذیبوں کی نمایاں خصوصیات کے ماڈل بھی بنانے ہیں۔ جو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے قیام پاکستان میں صوبوں اور علاقوں کا کردار۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قیام پاکستان میں اپنے علاقے یا صوبے کی شرکت اور جدوجہد کی شناخت کر سکیں، قیام پاکستان میں سر سید احمد خان، بیگم رانا لیاقت علی اور بیگم جہاں آرا شاہ نواز کی خدمات جان سکیں۔ جی پاکستان، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک عظیم جدوجہد کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کے ہر صوبے اور علاقے کے عوام نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے پنجاب کا کردار۔ برِ صغیر میں پنجاب ایک مسلم اکثریتی صوبہ تھا۔ علامہ محمد اقبال، سر میاں محمد شفیع اور ملک برکت علی پنجاب کے نمایاں رہنما تھے۔ 1906 میں سر میاں محمد شفیع نے پنجاب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ انگریزوں کے قبضے کے بعد پنجاب کے مسلمانوں نے سماجی اور فلاحی تنظیمیں بنانے کا کام شروع کیا۔ ان میں انجمن حمایت اسلام سب سے نمایاں تھی۔ سر سید بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ ان کی درسی کتاب پورے ہندوستان کے مسلمان پڑھتے تھے۔ ان تنظیموں نے نظریہ پاکستان کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 23 سے 25 مارچ 1940 تک جو پنجاب کے شہر لاہور میں ہوا، اس اجلاس میں مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ یہ اجلاس تحریک پاکستان میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اجلاس میں پنجاب اور دیگر صوبوں کے وفود نے شرکت کی۔ انہوں نے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کی۔ اس کے علاوہ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کا مرکز اسلامیہ کالج لاہور تھا۔ اسلامیہ کالج میں علامہ اقبال جیسے لوگ پڑھاتے رہے ہیں۔ اس کالج نے پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے نام پیدا کیے۔ آگے چلتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا کردار۔ پاکستان کا شمال مغربی سرحدی صوبہ اب خیبر پختونخوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس صوبے کے عوام نے بھی آزادی کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خیبر پختونخوا کے لوگ ہمیشہ سے بہادر اور باہمت تھے۔ انہوں نے ہمیشہ برطانوی راج کے خلاف بغاوت کی۔ اس صوبے کے عوام نے ایک علیحدہ وطن کے تصور کی حمایت کی اور اس مقصد کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سردار اورنگزیب خان، صاحبزادہ عبدالقیوم خان اور سردار عبدالرب نشتر تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے دست اور بازو رہے۔ 1913 میں سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے پشاور میں اسلامیہ کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کالج کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا۔
تقسیم ہند کے وقت خیبر پختونخوا کے مستقبل کے فیصلے کے لیے جولائی 1947 میں ایک ریفرینڈم ہوا۔ اس ریفرینڈم میں خیبر پختونخوا کے عوام نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اب سندھ کے کردار کی بات کرتے ہیں۔ سندھ کے عوام نے ہمیشہ برطانوی راج کے خلاف آواز اٹھائی۔ 1938 میں سندھ میں مسلم لیگ کی صوبائی شاخ نے ایک کانفرنس منعقد کی۔ اس کانفرنس نے ایک قرارداد منظور کی جس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایسا قانون وضع کیا جائے جس کے مطابق برصغیر کے مسلمان آزادی سے رہ سکیں۔ یہ قرارداد الگ وطن کی طرف ایک اشارہ تھا۔ اس طرح سندھ قیام پاکستان کی حمایت کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ شیخ عبد المجید سندھی، محترمہ فاطمہ جناح، غلام حسین ہدایت اللہ، محمد ایوب کھوڑو، سید بندے علی تالپور اور سارہ عبداللہ ہارون جیسے رہنماؤں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کے علاوہ سندھ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور مقامی لوگوں نے بھی تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ 26 جون 1947 کو سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اب بلوچستان کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ قاضی محمد عیسیٰ، سید جعفر خان جمالی، فضل احمد غازی، ملک عبداللہ جان قاسی، فتح محمد اور دیگر رہنماؤں نے اس صوبے میں مسلم لیگ کے پیغام کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منعقدہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں بلوچستان کے نمائندوں نے قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، اس کی بھرپور حمایت کی۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر ایک ہی ریاست تھی۔ ملک کی آزادی کی تحریک نے ان علاقوں کو بھی متاثر کیا۔ تقسیم کے وقت 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت برصغیر کی دیگر ریاستوں کی طرح گلگت بلتستان اور کشمیر کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہو جائیں۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن عوام کی امنگوں کے برعکس کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس پر یہاں کے عوام نے مہاراجہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ گلگت اسکاؤٹس اور کشمیر چھٹی انفینٹری نے مرزا احسن خان اور مرزا بابر خان کی سربراہی میں گلگت کے گورنر گھنسارا سنگھ کا اقتدار ختم کیا اور گلگت نے نومبر 1947 کو پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ 1 سال بعد بلتستان بھی آزاد ہو کر پاکستان میں شامل ہو گیا۔ کشمیری عوام نے بھی مہاراجہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کروا لیا، جسے آج آزاد جموں و کشمیر کہا جاتا ہے۔ سردار محمد ابراہیم، چودھری غلام عباس اور ضیاء الدین اندرابی کشمیر میں تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما تھے۔ اب ہم بات کریں گے کچھ شخصیات کی خدمات کی، جس میں سر سید احمد خان، بیگم رانا لیاقت علی اور بیگم جہاں آرا شاہ نواز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تاریخی شخصیات۔ قیام پاکستان کے لیے بہت سی شخصیات نے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سر سید احمد خان کی۔ سر سید احمد خان ایک استاد اور مصنف تھے۔ 1817 میں دہلی کے ایک ممتاز گھرانے میں وہ پیدا ہوئے۔ وہ پہلے مسلمان رہنما تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک قوم کا لفظ استعمال کیا۔ سر سید احمد خان سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلم 2 الگ قومیں ہیں، کیونکہ ان کا مذہب، ثقافت، تاریخ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ دونوں قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اور وقت کے ساتھ ساتھ دونوں قوموں کے مابین دشمنی بڑھتی جائے گی۔ ان خیالات کی بنیاد پر سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ انہیں 2 قومی نظریے کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان جدید ذہن کے مالک تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان خود کو جدید تعلیم سے آراستہ کریں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کروانا تھا۔
اس تحریک کے تحت تعلیمی ادارے بھی قائم ہوئے جن میں علی گڑھ کالج بہت زیادہ مشہور تھا۔ یہی کالج بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء نے قیام پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان 1898 میں وفات پا گئے۔ اب بات کرتے ہیں بیگم رانا لیاقت علی کی۔ جی، حصول پاکستان کے لیے معاشرتی اور سیاسی جدوجہد میں خواتین کا بہت اہم کردار تھا۔ بیگم رانا لیاقت علی ان خواتین میں ایک اہم نام ہے۔ وہ 1905 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کے شانہ بشانہ قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی اور خواتین میں سیاسی شعور اجاگر کیا۔ 1949 میں انہوں نے آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن یعنی اپوا کی بنیاد رکھی۔ اس انجمن نے متعدد اسکول، کالج اور گھریلو صنعتیں قائم کیں تاکہ خواتین سیاست، تعلیم، معیشت اور دیگر شعبوں میں ترقی کر سکیں۔ وہ قیام پاکستان کے بعد سندھ کی پہلی خاتون گورنر بنی۔ 1952 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی۔ ان کا انتقال 1990 میں ہوا۔ اب ہم بات کریں گے بیگم جہاں آرا شاہ نواز کی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز 7 اپریل 1897 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے عظیم سیاسی رہنما اور سماجی کارکن سر میاں محمد شفیع کی بیٹی تھی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے کم عمری میں ہی سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی پہلی خاتون رکن تھیں۔ 1937 اور 1946 میں وہ پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کی 2 بار رکن منتخب ہوئیں۔ وہ کچھ مدت کے لیے اپوا کی نائب صدر بھی رہیں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز 1979 میں لاہور میں وفات پا گئیں۔ آئیے مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے آپ کے سامنے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے چند ممتاز شخصیات کے نام لکھیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ جی، آپ کے سامنے نیچے کچھ صوبے ہیں اور علاقے ہیں جیسے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پھر آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان۔ آپ نے ان سے تعلق رکھنے والی چند شخصیات کے نام یہاں پر لکھنے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ جی، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ یہاں پر کچھ سوال دیے گئے ہیں، ان کے نیچے آپشنز ہیں۔ آپ نے جو صحیح آپشن ہے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ جی، جس طرح میں ایک آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان گورنر بنی۔ جی، وہ کس صوبے کی گورنر بنی تھیں؟ سندھ کی، بلوچستان کی، پنجاب کی یا خیبر پختونخوا کی؟ جی، بالکل صحیح، سندھ کی۔ اسی طرح اب آپ باقی کے بھی پڑھیے گا اور پھر ان میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ آپ کے سامنے 5 جملے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور پھر ان کے آگے ٹک یا کراس کا نشان لگانا ہے۔ جیسا ایک میں پڑھ دیتی ہوں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ کیا یہ درست ہے؟ جی نہیں، یہ درست نہیں ہے، تو اس کے آگے آپ کراس کا نشان لگائیں گے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ یہاں پر 4 سوالات ہیں، آپ نے ان کے مختصر جواب دینے ہیں۔ جس طرح ایک میں پڑھ دیتی ہوں۔ 2 قومی نظریہ کیا ہے اور اس نظریہ کا بانی کون تھا؟ جی، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ سر سید احمد خان کو 2 قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے، اور 2 قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلم 2 الگ قومیں ہیں اور وہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح آپ باقی کے بھی پڑھیے گا اور ان کے جواب دیجیے گا۔ جی، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ اب یہاں پر 2 سوال دیے گئے ہیں جن کے آپ نے تفصیل سے جواب دینے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کام جو آپ کریں گے، آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں تحقیق کرنی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ نیچے آپ دیکھیں ایک چارٹ دیا ہوا ہے۔ آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی کا نام لکھنا ہے، پھر یہ یونیورسٹی کب تعمیر کی گئی
اور پھر اس کا مقصد کیا تھا اس کے بارے میں آپ چند لائنیں لکھیں گے۔ تو امید ہے آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔